अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवीद तारिक और आप देख रहे हैं मुख्तसर। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। यह हुकूमत का दूसरा और साल का तीसरा कौमी बजट है। प्रोग्राम में जानेंगे कि हुकूमत को बजट पेश करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। मिनी बजट में हुकूमत ने क्या अच्छा और क्या बुरा किया। बजट में किसका फ़ायदा और किसका नुकसान हुआ। क्या आम आदमी के लिए भी कोई बजट में कुछ रखा गया है या फिर उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। प्रोग्राम में आगे जाके पूछेंगे कि वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरों में क्या कुछ हासिल किया और बदले में क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर सवाल ये है कि जब से होश संभाली है यही देखा था कि जी साल में एक बजट आता, मई या जून में उसकी बात होती थी, लेकिन इस साल 3 बजट आए हैं और नया पाकिस्तान में 2 बजट पेश किए गए हैं। सर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। क्या हुकूमत कन्फ्यूज़ है या फिर हुकूमत जो साबका दौर की मुआशी पॉलिसियाँ हैं उसको तब्दील करना चाह रही है, राइट ट्रैक पर लेके आना चाह रही है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मामूल तो यही होता है कि साल में एक बजट होता है और बड़ा तूफ़ान होता है जब हम ये इस्तिलाह का सुनते भी हैं कि मिनी बजट आने वाला है। लोग घबराते हैं कि अच्छा जी, मतलब यानी कि टैक्सों में कमी है और उसको पूरा करने के लिए जो है इजाफी इक़दामात की तजवीज़ है। तो इस नुक्ता नज़र से तो ये एक बिल्कुल गैर मामूली सूरत हाल है कि पहले यानी इस अगर कैलेंडर ईयर के लिए भी देखें हम तो पहले बजट आ गया जो कि मामूल का बजट था। फिर जब ये लोग आए तो इन्होंने एक बजट दिया, फिर उसके 3 महीने के बाद अब ये दूसरा मिनी बजट आ रहा है। तो यकीनन देखिए, यानी हुकूमत को मुश्किल सूरत हाल विरासत में मिली है, लेकिन कुछ लग रहा है कि अपने भी जो फ़िक्र के अंदाज हैं उसने भी इसमें इजाफा किया है। और आपने जब पहला मिनी बजट दे रहे थे तो सोच समझ के देते, जो ज़रूरतें सब पूरी करते। अच्छा, और इस पर भी जो है ये एक इर्तका हुआ है इस सोच पर भी इस मिनी बजट के आने पर। पहले तो साफ इनकारी थी कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। फिर जब यहाँ पर सुफरा की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें इमरान खान साहब ने ये पहली मर्तबा इसका इकरार किया कि मिनी बजट आने वाला है। फिर उसके बाद तबातुर के साथ मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जो हैं वो ये कहते रहे कि हाँ हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये इस्लाहात का बजट है और इसमें कोई इजाफी टैक्सेस नहीं होंगे। तो तमाम माहिरीन कह रहे हैं कि भाई मिनी बजट का तो नाम ही और उन्वान ही इजाफी टैक्सेस होते हैं। तो अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो फिर क्यों ये तकलीफ़ उठा रहे हैं और लोगों को ये मौका दे रहे हैं कि भाई आपने पूरा सोचा नहीं है, आपकी सोच में कमी है। और अब जब हमारे पास ये सामने आ गई है बात तो हम बात कर सकते हैं कि ये किस खाते में डाला जाए, इसकी अगर हमने कोई। सर हुकूमत, आपको इंटरप्ट करूंगा सर, हुकूमत में आने से पहले इमरान खान कहते थे कि जी मेरे पास एक पूरा प्लान है, असद उमर साहब ने पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन उनका कुछ जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा अभी तक। बहुत आपकी सही साहिब राय है, बहुत यानी इससे कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकते जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि हमें तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आया कि ये तैयारी से आए हैं। यानी ये ऑन द जॉब जो है थोड़ी सी तालीम हो रही है और उसी की रोशनी के अंदर इक़दामात हो रहे हैं। तो ये तो कल के बजट से भी जो है ये बात वाज़ेह हो गई। यानी ये चीज़ें करने की थी तो आप उसी वक्त कर देते जब आपने सितंबर अक्टूबर के अंदर आपने पहला मिनी बजट किया था। तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये हर शोबे में आपको याद होगा खान साहब कहते थे हमारे पास ये भी प्लान है, ये भी प्लान है, ये भी प्लान है। वो देखिए, ये तो एक आम तनकीद है कि ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। और शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने इस बात को तस्लीम भी किया है कि हाँ हमारी तैयारी नहीं थी जितना कि होनी चाहिए। सर साबका हुकूमत को कब तक तनकीद का निशाना बनाया जा सकेगा इसमें। मैं समझता हूँ कि देखें, यकीनन इनको मईशत मुश्किल मिली है, विरासत इनकी बहुत ख़राब है। सारा मलबा इस मुल्क की मईशत पे दूसरों का डाला हुआ है, लेकिन अब इनका मामला ऐसा हो चला है जिसमें इस मलबे को उठाने का काम उन्होंने मौखर कर दिया है।
کیونکہ جب آپ فنڈ کا پروگرام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تکالیف نہیں اٹھا رہے جن کو اٹھانا اب واجب ہو گیا. آپ نہیں اٹھائیں گے تو کل کوئی اور اٹھائے گا. اٹھانا تو ہے, وہ صفائی تو کرنی ہے. اگر یہ آپ کو سہولت مل رہی ہے دوستوں سے کہ آپ کو سعودی عرب سے, یو اے ای سے, چائنا سے یہ چیزیں مل گئیں, تو وہ تو صرف مؤخر کرنے کا عمل ہے نا. آپ مطلب جو ہے اس ملبے کے اوپر ایک طریقے سے جو ہے نا تارپولین ڈال دیں اور اس کے اوپر چادریں پھیلا دیں کہ بھئی کسی کو نظر نہ آئے, لیکن وہ تو ملبہ پڑا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی ہم آگے چل کے اپنے پروگرام میں گفتگو رکھیں گے بالکل, اور بتائیں گے کہ اس ملبے کا کیا عالم ہے اس بجٹ کے بعد. سر بجٹ تو پیش کر دیا گیا جس کو حکومت اصلاحاتی پیکج کہہ رہی ہے, اسد عمر صاحب نے بولا. سر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے یہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کے لیے تو سر ایٹ لیسٹ مجھے کوئی اقدامات ایسے نظر نہیں آئے یا میں سمجھ نہیں سکا. سر آمدن سے زائد ہمارے جو ہے وہ اخراجات ہیں, اور زر مبادلہ کے ذخائر میں جو ہے وہ تیزی سے کم ہوئے ہیں. اور سر اس میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جو ٹیکس فائلر ہیں وہ ہم بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے. تو سر آپ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, ذرا اس میں بہت سارے سوال ہو گئے جی, تو ابھی آپ وقفہ لینے والے ہیں یا مطلب ہم شروع جاری رکھیں؟ ابھی ٹائم ہے. اوکے, دیکھیے پہلی بات تو ہم بجٹ کی کر لیں تاکہ لوگوں کو جی ذرا سمجھ میں آ جائے. میں خوش آمدید کہتا ہوں کل کی تقریر کو, اور جو اصلاحاتی عمل کیا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا, یقیناً یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. ان کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے سرمایہ کاری کے ماحول کے اوپر, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, اور کچھ چیزیں جو ہیں خصوصاً اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے یا پھر جو ایس ایم ای یا ایگریکلچر اور ہاؤسنگ کے لیے فائنینسنگ کی ترغیب دی ہے بینکوں کو, ان لوگوں کو نہیں بینکوں کو دی ہے. گو کہ ان کی اس وقت فائنینسنگ بہت کم ہے, بالکل, لیکن یہ ایک مثبت قدم ہے, اس کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں. اور یہ کہ جو ایسے را مٹیریلز ہیں جو انڈسٹریز میں استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر امپورٹ ڈیوٹیز وغیرہ کم کی گئی ہیں. یہ تمام باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں مثبت اقدامات ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو سرمایہ کاری کا عمل ہے یہ صبر آزمائیں. ان کے ہوتے ہوئے کل کوئی فوراً فیکٹریاں لگانے کے لیے کھڑا نہیں ہو جائے گا. یہ ایک صبر آزما طویل سلسلہ ہے جس کے بعد سرمایہ کاری شروع ہوتی ہے. ہماری ضرورت تو یہ ہے کہ اس وقت ایک آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کو بجھانا ہے. ہمارے معیشت کے اندر عدم استحکام ہے, اس عدم استحکام کو دور کرنا ہے. اور اس عدم استحکام کی تعریف کیا ہے, جیسا ابھی آپ نے اپنے سوال کے اندر رکھا, اگر ریزروز گر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ غیر مستحکم ہے. اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو آپ کی معیشت عدم استحکام کا شکار ہے. اگر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو آپ کی معیشت عدم استحکام کا شکار ہے. اب آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیجیے. آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کا کہا, دیکھیے پہلے 6 مہینے کے اندر ایف بی آر کے ٹیکس ریونیوز کے اندر 175 ارب روپے کا شارٹ فال. اب یہ سب کچھ کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ کل, اس میں ذرہ برابر بھی کوئی, بلکہ یہ نیگیٹو ریونیو ایفرٹ ہے. آج ڈان کی ہیڈ لائن ہے کہ 7 بلین کا ٹیکس جو ہے جو جیب میں پڑا ہے وہ دے دیا گیا ہے. یہ کہاں کی جسے کہتے ہیں عقل اور دانش ہے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ایک ایسے موقع کے اوپر جب آپ کا ٹیکس ریونیو جو ہے نظر آ رہا ہے کہ 350 بلین کم ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اگر ریونیو کا یہ حال ہے, دوسری طرف 4.5% کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. اس 4.5 یعنی فائنینسنگ کاسٹ بڑھ گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ سر بڑھ ہمیں گیا ہے. ایک بریک لینی ہے. میں یہیں سے شروع کرتا ہوں. جی سر. جی سر شکریہ. دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دوسری جانب تقریباً 4.25% کی انٹرسٹ 4.25% انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے. اس کی جو اضافی کاسٹ ہے 800 ارب روپے کی ہے. بجٹ میں اس کا ایک حصہ ڈالا ہے, منی بجٹ میں جو پہلا والا تھا. ابھی وہ چیز ڈالنی ہے, اور آئندہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی استحکام نہیں ہے.
یہ کھڑا نہیں رہے گا. تو آپ کا اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ جو 5.1 ہدف رکھا ہوا ہے آپ نے، سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5.5 6.5 سے اوپر جا رہا ہے، اور یہ دوسرا سال ہوگا. بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ 1.5 ٹریلین روپے کی ادائیگیاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں پہلے والے لوگ. تو سر آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، آپ نے ان کی ریکگنیشن نہیں کر لی ہے. اگر آپ ان کو بجٹ میں ڈال لیں تو بجٹ کا خسارہ تو مطلب جو ہے وہ 3,000 ارب روپے سے بھی زیادہ چلا جائے گا. بالکل. تو اور وہ کرنا پڑے گا. کل اسد عمر صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ جی پچھلی حکومت نے جو ہے ہمیں 3,000 ارب روپے کا وہ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. تو چلیں جناب، میں کہہ رہا ہوں اگر دے کر گئے، وہ یہ تو نہیں ہے وہ حکومت پاکستان نے ہی ادائیگی کرنی ہے. ہم نے جیسے شروع میں بھی کہا کہ سر آپ انہیں کوس لیں، انہیں کتنے ہی جسے کہتے ہیں ان کی برائیاں کر لیں، لیکن عوام نے تو ان کو نکالا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ ساری برائیاں ہو رہی تھیں. آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ آن کر اس کو سنبھالیں، لیکن آپ کترا رہے ہیں مشکل فیصلوں سے. اور اس ساری گفتگو کا اگر ہم اس کو سمیٹ لیں جو ہم نے کی ہے آپ کے سوال کے جواب میں، اس منی بجٹ سے جو پیغام گیا ہے بیرونی دنیا کو، وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے IMF کا پروگرام کرنے کے لیے. ہمارے پاس وہ فائنینسنگ آ رہی ہے اور وہ کافی ہے. دیکھیے کل بھی جو جگہ جگہ اسد عمر صاحب نے IMF کے حوالے سے جو ذکر فرمایا، اس میں کہیں یہ چیز آپ کو نہیں ملی کہ اچھا ہم جا رہے ہیں. یہ ضرور کہا ہے انہوں نے کہ اگر ہم گئے تو یہ آخری مرتبہ ہوگا. تو ابھی بھی جو ہے یعنی نان کمیٹل ہے وہ. سر حکومت کا مائنڈ ہے ویسے کہ IMF کے پاس جایا جائے؟ نہیں ہے، اگر ہوتا تو اب تک ہو جاتا. سر لیکن مذاکرات تو چل رہے ہیں حکومت کے. سر دیکھیں کیا مذاکرات ہیں، یہ مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے مطلب شاف و شفاف ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر طے کیا جاتا ہے، اس کے بعد پریس کانفرنس کی جاتی ہے. سر اچھا سر، اپوزیشن کی جانب سے جو ہے حکومت کے اس بجٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے جو ترجمان ہیں مریم اورنگزیب، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ امیر کا بنایا ہوا بجٹ امیروں کے لیے. دیکھیں اب یہ تو سیاسی باتیں ہیں، اس کا میں تو میرا کوئی رائے نہیں ہوتی اس چیز میں. سر اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو بجٹ ہے بزنس کمیونٹی کو تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے؟ وہ تو بہت خوش ہیں، جیسا کہ آج اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی کافی اوپر آ گئی ہے، لیکن ایک جو غریب آدمی ہے اس کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ جی کیا ہم غریب آدمی کو دیں گے. ہوا کہ جی موبائل یہاں تو مہنگے کر دیے گئے ہیں. دیکھیں موبائل ایک نوکری پیشہ یا پھر جو ہے عام آدمی، اس کا کیا بنے گا؟ عام آدمی کے زیر استعمال جو فون ہے اس پہ تو کمی کی گئی، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے 5 ارب روپے کے قرض حسنہ کے اقدامات وہ بھی مستحسن ہیں. پھر SME سیکٹر کے اندر اور ایگریکلچر میں اور ہاؤسنگ میں جو بینکوں کو ریلیف دیا گیا ہے وہ بینکوں کو ہے، لیکن وہ ترغیب ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ان کی فائنینسنگ شروع کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے مجھے کوئی عیب نظر نہیں آ رہا. میری ساری پریشانی جو ہے وہ عدم استحکام کی ہے، معاشی استحکام کی ہے، اور معاشی استحکام مجھے نظر نہیں آ رہا. اور یہ جتنی تاخیر کریں گے، میں تواتر سے اس پروگرام کے ذریعے کہتا رہا ہوں کہ اتنی ہی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی. آج ملبہ چھوٹا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے جو کل اقدامات کیے اس سے تو آپ کے اپنے اقرار سے 6-7 ارب روپے کا ٹیکس آپ نے کھو دیا. کسی نے آپ سے ہی نہیں کہا یار آپ یہ کام کریں. جو یعنی یہ پہلا اصول ہے اچھی طرز حکمرانی کا کہ جو ٹیکس آ رہا ہے اسے مت چھوڑنا، آپ تو اضافی ٹیکسوں کا خیال کریں. انہوں نے اور بھی جگہوں پہ ٹیکس چھوڑا ہوا ہے بہت سارا، چلے وہ ہم ذکر کرتے رہے اپنے پچھلے پروگراموں کے اندر. سر پچھلے دنوں آصف علی زرداری نے جو حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ جی اسٹاک ایکسچینج سے 50 ارب ڈالر جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. اب حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ جی اسٹاک مارکیٹ میں جو ٹریڈ پر عائد ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا. اس سے کیا کچھ دیکھیے ایک تو 50 ارب ڈالر تو کبھی آئے نہیں، یعنی وہاں پر آئے تو یہ سیاسی بیان تھا ہم اس کو سمجھیں. ہاں مطلب وہ تو، اور واقعی پیسے پچھلے دنوں اسٹاک مارکیٹ سے گئے ہیں کیونکہ جو عمومی دیکھیں سر، جب تک فنڈ کا پروگرام نہیں ہوگا تو لوگوں کو پیغام نہیں جائے گا، لوگوں کو اشارہ نہیں جائے گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سنجیدہ اکنامکس کر رہے ہیں.
لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں، ان کی معیشت کے اندر نہ کوئی استحکام ہے، اور اب ڈر لگ رہا ہے کہ ان کے ریزروز اتنے گرتے جا رہے ہیں، ہمارے پیسے ڈوبیں گے، جلدی سے نکل جاؤ. تو یہ عمل تو ہوا ہے. اور آج جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اسٹاک جی مارکیٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، مثبت ہے، لیکن یہ ابھی بھی اس بڑے مجموعی تناظر کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. I'm حیثیت sorry نہیں. to say this thing. لیکن وہ جو بڑا تناظر ہے اس سے تو آپ نے پہلو تہی کی ہے، اس کو مخاطب ہی نہیں کیا آپ نے. بالکل سر. سر اگر آپ ہوتے، اگر آپ اسد عمر صاحب کے ساتھ سیکرٹری خزانہ ہوتے تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ دیکھیے میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں، جی بلکہ میں کہہ رہا ہوں دسمبر 2017 سے ہم اس مقام پہ پہنچ گئے تھے جی کہ فنڈ کے پروگرام کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا. اور دیکھیے پہلے ذرا سمجھ لیں، کوئی ہم بار بار فنڈ کا بات کرتے ہیں، فنڈ کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فنڈ جو ہے وہ بین الاقوامی ادارہ ہے، لوگوں نے باہمی امداد کی بنیاد پر اس کو بنایا ہے، صحیح. اور اس کا جو ہم نے وظیفہ مقرر کیا ہے، اس کا جو کام اس کے سپرد کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملک بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل کا سامنا کرتا ہے تو فنڈ جا کر اس کی مدد کرے گا. ہم بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل، جس وقت سے آپ کے ریزروز گر رہے ہیں، تیزی سے گریں، $25 ارب کے ریزروز تھے یہاں پر، آج کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اور آپ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو دیکھیے، اب تو 6.5 بلین بھی رہ گئے ہوں گے، اور اب وہ آئیں گے تو وہ بھی 2 دن 3 دن 1 مہینے 2 مہینے آپ کو اور مل جائے گا بریدنگ اسپیس. تو بالکل یہ جو آپ کے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ملبہ وہیں کھڑا ہے، اس پہ چادر ڈال دی گئی، وہ پھر بھی بڑھتا چلا جائے گا. آپ نے اس کو مخاطب کرنا ہے، اور اس کے خطاب کا یہ ہے کہ آپ جائیں آئی ایم ایف سے کہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا تو پھر آپ مجبور ہوں گے ٹھیک. ان اقدامات کو لینے کے لیے جو معیشت کے استحکام کے لیے ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک لینی ہے بریک، چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا یہ بجٹ جو ہے جتنے بھی غیر ملکی دورے کیے ہیں وزیر اعظم اور وفد نے، کیا یہ ان کا تسلسل ہے کہ ہم نے جو ہے وہاں کے جو بزنس مین ہیں ان کو یہاں پر پاکستان میں انوائٹ کرنا ہے؟ اب دیکھیے کچھ کسی حد تک ہو سکتی ہے یہ بات بھی، کہ تاکہ جو سرمایہ کاری کا ماحول ہے اسے بہتر کیا جائے، تو یقیناً ایسے اقدامات موجود ہیں جی جو اس لحاظ سے ہو رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ داری ماحول کی بہتری کا سب سے اہم ترین نقطہ جو ہے وہ معیشت کا استحکام ہے. اگر معیشت عدم استحکام کا شکار ہوگی، آپ کے ریزروز گر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کس غیر ملکی بیرونی سرمایہ کار کو یہ حوصلہ ہوگا، یہ اعتماد ہوگا کہ یار اس ملک میں چلو، اس میں ہمارے پروفٹ اور کیپٹل جو ہے نا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا واپس کرنے کے لیے. تو یہ تو سب سے بڑی ضرورت ہے. یعنی آئی ایم ایف کا پروگرام جس کی میں بات بار بار کرے چلے جا رہا ہوں، اس نے تو یہی کام کرنا ہے کہ نہ صرف آپ کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے، بلکہ ساری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر ٹھیک کام ہو رہا ہے، جامع کام ہو رہا ہے، اور سنجیدہ سے لوگ ہیں اور پورے اعتماد لوگ ہیں، اور آپ بھی جو ہے پورے اعتماد ہو کر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ملک کے اندر. تو اس سے کیوں پہلو تہی کی جا رہی ہے؟ اس سے پہلو تہی یوں کی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس کے اٹھانے سے عوام میں بوجھ پڑے گا، بالکل پڑے گا، حکومت کے اوپر بوجھ پڑے گا. تو یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں کہ جناب اس کا سارا ملبہ جو ہے ہم پہ آن گرے گا. یہ ملبہ اٹھانا نہیں ہے، اپنے اوپر گرانا ہے، تو اسے پڑے رہنے دو. او بھائی یہ کل اٹھانا پڑے گا آپ کو. تو اگر جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ اس بجٹ کے اندر ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے جو آئی ایم ایف کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اچھا بھائی ان کے ذہن میں تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ساری قیمتیں جو ہیں، ساری سبسڈیز جو ہیں اس کو بجٹ میں ڈالیں. ان کو بجٹ میں ڈالیں گے آپ تو بجٹ خسارہ پتہ نہیں کہاں پہنچ. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں بالکل کہ 3 ٹریلین کی عدم ادائیگیاں کر کے گئے. تو بھائی وہ اگر عدم ادائیگیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلز پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کتابوں میں نہیں لے کر آئے. تو آپ اس کو کتابوں میں لے کر آئیں، اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ ایک بالکل جسے کہتے ہیں آسمان پہ جائے گی نا مہنگائی وغیرہ ساری کی ساری. لیکن یہ تو قیمت ادا کرنی ہوگی ہم نے.
اس سے چھٹکارا نہیں ہے. سر کل جو ہے اسد عمر صاحب نے بولا ہے کہ جی انشاءاللہ ہم 2022 جو ہے یا 2022 اور 2023 جو ہے یہ معاشی ترقی کا سال ہوگا. کہ ہم ابھی 4 سال جو ہے اب ہمیں پھر انتظار کرنا پڑے گا جیسے باقی حکومتیں جو ہیں وہ یہ تو میرے خیال میں جیسا کرتی تھیں گرمی محفل پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا, یہ تو قبل از وقت ہے. وہاں پہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, یہ تو بہت دور کا مقام ہے. یہاں تو آورلی بیسس کے اوپر جو ہے آپ کو مسائل کا سامنا ہے اور ان کو آپ نے حل کرنا ہے. تو وہ مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا کہ مطلب یعنی کہ وہ اتنا دور ہے منزل. آج آپ دیکھیں نا, آج آپ کیا کر رہے ہیں, آج آپ کس طریقے سے ان مشکلات سے نکلیں گے جو آپ کے سامنے. سر اب تھوڑی بات کر لیں غیر ملکی دوروں پر. ٹھیک ہے. جو غیر ملکی دورے کی ہیں 6 ماہ سے بھی کم مدت میں 6 دورے کر چکے ہیں عمران خان اور کا جو بھی ان کا وفد ہے. ان میں حکومت نے کیا کھویا اور کیا پایا اور اس کی ہمیں قیمت کیا چکانی پڑے گی؟ یہ تو میرے خیال میں بہت اچھی جو ہے جی بات ہے کہ بیرونی دورے ہونے چاہیے, رابطے ہونے چاہیے. اس وقت خان صاحب نے یہ لحاظ رکھا ہے کہ جو بہت قریبی دوست ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور ان سے معاشی جو مدد ہے اس کو بھی اس کی درخواست کی جائے. تو سعودی عرب ہو گیا, UAE ہو گیا, چین ہو گیا اور اب قطر. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب مفید رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ان سب نے آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی مدد کر دی, مدد کی ہے. لیکن میں اس مدد سے اور اس کے پیچھے جو مقاصد کار فرما ہے اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. یعنی یہ آتے ضرور آپ مانگتے, لیکن آپ اس کو بنیاد نہ بنائیں وہی ملبے کو نہ اٹھانے کی. صحیح بات ہے. اسے صاف کرنا ہے, آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے, وہ تکالیف کا آپ نے سامنا کرنا ہے. اور بھائی یہ کہنا ہے کہ دیکھو میں ملبہ اٹھا رہا ہوں, یہ میرا تو نہیں کیا ہوا ہے نا, میں کہاں سے. اچھا اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ یار ملبہ بھی نہ اٹھانا پڑے اور لوگوں کو یہ نظر آ جائے کہ سب تزئین اور آرائش ہوئی ہے, میں نے سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے. لیکن سر تھوڑے دنوں تک تو یہ بات چل جائے گی, لیکن یہ تو اکاؤنٹس ایسے ہیں جو آپ کو چیخ کے بتا دیں گے کہ کام نہیں چل رہا. ابھی جب فسکل ڈیفیسٹ کے نمبرز آئیں گے آپ کے پاس جی دسمبر والے, جو چند دنوں میں ریلیز ہو جائیں گے, 2 مہینے بعد ریلیز ہوتے ہیں, تو اب چلیں جنوری کے اختتام نہیں تو فروری کے اندر آ جائیں گے. وہ تو مطلب ہوش روبہ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 5 مہینے کا اسی پروگرام کے اندر ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ 5 مہینے کے اندر جو قرضہ بڑھا ہے وہ تقریباً 2240 ارب روپے کا بڑھا ہے. 2240 ارب روپے کا قرضہ بڑھا ہے. صحیح ہو گیا. باقی اس میں بہت بڑی چیز تو جو ہے کیپٹل لاس ہے, کیونکہ ڈی ویلیویشن ہوا, اس سے ڈپریسیشن سے 30% ڈپریسیشن سے آپ کا جتنا بھی بیرونی قرضہ ہے اس کی روپی قیمت بڑھ گئی. سر خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم اسی سال جو ہے US کا دورہ کریں گے. جی بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ جیسے یہ افغان امن عمل کی جو بات چل رہی ہے اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ دورہ کریں گے. تو کیا اس کے بعد کیا ہمارے حالات جو ہیں اس میں اور بہتری آئے گی؟ دیکھیے یہ ہمارے جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھے وہ بحال ہو سکیں گے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. جی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے. صحیح. اور یہ جو ہے افسوس ہے مجھے کہ امریکی لیڈرشپ جو ہے وہ گمراہ ہوئی تھی پاکستان کے متعلق. اب کچھ بہتری کے امکان ہو رہے ہیں. اس میں نے آج ہی میرا مضمون چھپا ہے بزنس ریکارڈر کے اندر, US افغانستان IMF یہ کر کے, اور وہ میں نے لنڈسی گراہم کو کہ جس دورے کو خصوصی اس کا مطالعہ کیا ہے, اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور جس اعتماد کا اظہار کیا ہے, یہ تو مطلب شاید ضیاء الحق کے زمانے کے اندر جو ہے اس طرح کی کوئی باتیں چارلی ولسن نے پاکستان کے متعلق کی تھی یا ریگن نے کی تھی, اس نوعیت کی یہ باتیں ہیں. اچھا اب اس میں اس نے میرے لیے جو زیادہ دلچسپی کا باعث ہے کہ اس نے 2 باتیں کہیں. اس نے کہا کہ بھئی فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جائے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, جو بڑی دور اسکار بات ہے. لیکن دوسری بات اس نے کہی کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ آن کے پاکستانی معیشت کو بحال کرے گا اور اس کو مستحکم کرے گا. وہ بھائی اس سے اب اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اس حکومت کے آنے پر پومپیو نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم IMF کا پروگرام جو ہے نا آسانی سے نہیں ہونے دیں گے, اس بات کا پورا اہتمام کریں گے کہ اس قرضے سے چائنیز قرضے ادا نہ ہوں. اس نے ساری فضا کو مقدر کر دیا تھا. تو ہمیں جو ہے
یہ بہت زبردست موقع ہمارے سامنے آیا ہے، اس کو فوراً ہمیں چاہیے، اور یعنی افغانستان کی بہتری بھی ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس قدر جو ہمارے تعلقات ہیں وہ پوائزن ہو چکے تھے کہ وہ راتوں رات دوستیاں نہیں بن جائیں گی. صحیح ہوگا ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب. تو ذرا ہمیں قدم بقدم پھونک پھونک کے چلنا ہو. ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ اس حکومت کی گڈ لک ہے کہ اس کو عوام اور تمام اداروں کی حمایت حاصل ہے. اگر اس حکومت کی نیت ٹھیک ہوئی اور ایمانداری سے کام کیا تو وہ اس معاشی بحران سے نکل جائے گی. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.